मुसलमान कभी अपने दरमियान में, अपने सफों में कभी करिश्मत आने दो, अपने दीवारों को मजबूत करो, अपने दरमियान में इत्तेहाद दो और इत्तेफाक को मजबूत करो, अपनी आपस की दुश्मनियों को खत्म करो। आज जरूरत इस बात की है, आज हम एक दूसरे से गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले मिलने से ज्यादा आपके दिल मिलना जरूरी है। गलों से ज्यादा आपके दिल मिलना जरूरी है। अगर आपकी आपस में किसी की दुश्मनियां हैं, खानदानी लड़ाइयां हैं, ऐसा मामला हो गया बाप बेटे का दुश्मन, बेटा बाप का दुश्मन हो गया, मुसलमान नहीं मिलते, भाइयों की भाइयों नहीं जमती, एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते, रिश्ते कटे हुए हैं, एक दूसरे का मुंह नहीं देखते। आज जरूरत इस बात की है कि हमारे पास दोस्त की अहमियत होती है, मगर अपने भाई की अहमियत हमारे पास नहीं होती, रिश्तेदारी की हमारे पास अहमियत नहीं होती। आज जरूरत इस बात की है कि अपने सपों को मजबूत से मजबूत करो, आपसी दुश्मनियां खत्म करो, इत्तेहाद का मुज़ाकरा करो, अल्लाह उसके रसूल के खातिर, अल्लाह उसके रसूल के खातिर। अल्लाह ने फरमाया जो मेरे लिए करता है, मेरे लिए किसी सामने झुकता है तो मैं उसका मर्तबा बढ़ा देता हूँ, वो मेरा करीब हो जाता है, मर्तबा भी बढ़ता है, करीब भी हो जाता है। हुजूर ने फरमाया तुम एक दूसरे से ऐसे मजबूत हो जाओ, चाहे इसके अंदर तुम्हें जले होना पड़े, चाहे तुम्हें तुम्हारी इज्जत खत्म हो जाएगी। तुम समझते हो कि अगर मैं जाके उससे बोलूंगा मैं जो बोलूं, अगर मैं मिलूंगा तो मेरी इज्जत कम हो जाएगी, वो आगे मिलना चाहिए नहीं। हुजूर ने ये फरमाया अगर तुम्हारे जाके मिलने से तुम ये समझते हो कि तुम्हारी इज्जत कम हो जाएगी, क़यामत के दिन वही इज्जत मुझसे ले लेना, मैं तुम्हारी इज्जत को बढ़ा पाऊंगा। इससे बड़ी नेमत क्या होगी कि अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें बशारत दे रहे हैं, तुम्हें खुशखबरी दे रहे हैं, अगर तुम्हारी इज्जत घट जाए क़यामत की वही इज्जत तुम्हें मिल जाएगी। आज जरूरत इस बात की है कि मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद जरूरी है, इत्तेहाद भी जरूरी है। आपसी दुश्मनों को खत्म करो, आपसी अदावतों को खत्म करो। रिश्तेदारों के अंदर बसा औकात में कभी लड़का लड़की का मसला आता है, मियाँ बीवी का मसला आता है, उसके अंदर एक दूसरे की अना को रखते हुए दो खानदान बिखर जाते हैं, दो खानदानों के अंदर नाइतमामी पैदा हो जाती है। मियाँ बीवी के दरमियान मसला होता है, हम उसके अंदर शामिल होकर सुलह सफाई करने के बाद हम उसके अंदर अना का मसला लेकर आते हैं, अपनी अना अपनी इज्जत का मसला लेकर हम वो करनी है, हम ये करनी है, ऐसा करनी है, वैसा करनी है, इस तरीके से हम इससे पेट हो जा रहे हैं, दूर हो जा रहे हैं। मामला क्या हो रहा है, पीएस के अंदर मसला लेके जा रहे हैं, केस आप बुक हो जा रहे हैं। आप इसी तरीके से अंदाजा लगा लो जितने मुसलमानों के केसेस हैं किसी और कौम के नहीं है, कोर्टों के अंदर हर महीने के अंदर उसका भी केस कर रहा, इसका भी केस कर रहा, उसका भी केस कर रहा, फला एक दिन दारा आ जा। आज हमारी शर्म की बात है, कोर्टों के अंदर हमारे औरतें, गुर्जे वाले औरतें घंटों ठहरी भी रहती है, मर्दान ठहरे हुए होती है, पीएस के अंदर ठहरे हुए होते, जहां पर साफ सफाई की जाते पीएस में मसले होते, वहां पर जाके देखो आप, वहां पर व्यवस्था है। तकरीबन मुसलमानों के हालात कैसे गुजर रहे। अगर मुसलमान अपनी साफ सफाई के वास्ते उलमा से राब्ता करेंगे, मुफ्तियों से राब्ता करेंगे, कुरान व हदीस की रोशनी में तुम्हें साफ सफाई कराएंगे, वो फैसला करेंगे ये हाकिम और ये वारिस नबवी है, हुजूर ने इनको किया है, इनके पास इल्म है, इनके जरिए से साफ सफाई करेंगे तो उसको मान के अपने जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। मगर मामला इसके बरअक्स है, इसके बरअक्स है, चलता है कि एक की बात चलता है, कभी कॉम्प्रोमाइज की बात आती है, कॉम्प्रोमाइज की बात आती है इसलिए होती है या तो खुदा ले लो या तलाक ले लो, साफ सफाई की बात नहीं होती। एक महीने की रिपोर्ट आई कि फला महीना मुसलमानों की आबादी कसीर है, वहां पर कसीर आबादी मुसलमानों की, सिर्फ और सिर्फ एक साल के अंदर 2300 खुला और तलाक के वाकयात हैं, 2300, 2300 ये रिपोर्ट में आए, बता रहा हूँ, एक महीने की बात है। मुसलमानों के अंदर कसरत से ये हो रहा है खुला तलाक का मसला। ऐसे मसले पैदा हो रहे तो भाइयों को
غیر اس کے اندر داخل ہوتا، آپ کی شریعت مطالعہ کے اندر داخل ہو کر وہ فیصلہ کرنے لگا، ایسا کیا تو ایسا، اگر 3 طلاق کی تو آپ بھی ایسے حساب لے گی. شریعت کے اندر مداخلت ہو رہی ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ مسلمانوں کا اس طریقے کا معاملہ. تو جب کبھی ایسا مسئلہ ہو جائے، آپ کی آپسی رنجشیں ہو جائے، تو مسلمان کو چاہیے کہ علماء سے رابطہ کریں، مفتیان اکرام سے رابطہ کریں، اچھے لوگوں سے رابطہ کریں، صلاح صفائی کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْضُ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُصْلِحْ يُوفِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. اگر تمہیں اندیشہ ہے ایسی باتوں کا، ایک آدمی اس کی طرف سے بھیجو، لڑکی والوں کی طرف سے ایک آدمی لڑکی والوں کی طرف سے رکھو، وہ دونوں آپس میں بیٹھ کر صلح کرائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دست کی مدد فرمائے گا. یوفق اللہ بینہما، اللہ رب العزت کے درمیان محبت کو ڈال دیتا. آج ہم نہ قرآن پر عمل کر رہے ہیں، نہ حدیث پر عمل ہو رہا ہے، نہ صحابہ کی تعلیمات پر عمل ہو رہا ہے. آج ہم در در کے ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو رہے ہیں، ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. آج ایک عامی پولیس والے کے سامنے ہاتھ میں ٹھنڈا پڑ رہا ہے، جو غلام مصطفیٰ ہے، جو خیر امت کو اسے لقب دیا گیا ہے. آج غیر مسلم کے سامنے ہاتھ بیٹھ کے صاحب پولیس صاحب ہاں صاحب ایسا دو پشکا کھا آ جا. اتنی ذلیل زندگی گزارنے کو مجبور ہو رہے ہیں. تھوڑی سی آپ ہمت کرو، اپنے درمیان میں رنجشوں کو ختم کرو، عداوت کو ختم کرو، ایک ہو جاؤ مسلمان، ایک ہو جاؤ. کسی بھی صورت رشتوں میں ہو، خاندان میں ہو، ہر جگہ ایک تو ظاہر ہو. آج جو ہم جمع ہوئے نا مسجد کے اندر نماز عید کے لیے، اس کی بڑی ایک وجہ یہی ہے کہ عید کی نماز تو بہرحال عید گاہیں پڑھنے کا یہ جانے. اب مسلمان کثیر تعداد ہے، رات میں جامع مسجد پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی کا سبب بنے. اور عیدگاہ میں جمع ہونے کے لیے کیوں قرار دیا گیا؟ تاکہ اس کے ذریعے سے غیروں کے اندر مسلمانوں کی ٹھاک بٹھائی جائے، کہ مسلمان کی کثرت بتائی جائے، مسلمانوں کا اتحاد بتایا جائے، مسلمانوں کا اتفاق بتایا جائے. یہ بتانے کے لیے عیدگاہ کے اندر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ حکم دیا گیا ہے مسلمانوں کو، اے مسلمانوں تم 5 وقت میں اپنے اتحاد کا مظاہرہ کرنا مسجد میں آ کر، یہ حکم دیا گیا. اور مسلمانوں کو یہ کہا گیا جمعہ کے اندر تو پورے کے پورے جمع ہو جاؤ، ہفتے میں ایک مرتبہ پورے مسلمان اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہے آپ کو جامع مسجد کے اندر. اور سال میں ایک مرتبہ یہ حکم لاگو کر دیا گیا کہ تم عیدگاہ کے اندر اپنے اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہے. اب کہاں اتحاد ہمارے پاس، کہاں اتفاق ہمارے پاس؟ نہیں، ہمارا شیرہ اپنا بگڑ گیا ہے، ایک دوسرے ہمارے تعلقات ختم ہو گئے ہیں. یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ حقوق اللہ سے زیادہ پکڑ حقوق العباد میں کرے گا. حقوق اللہ یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ایسے معاملہ ہیں اللہ رب العزت اختیار ہے، چاہے تو وہ معاف کرے یا پکڑے تو اس کی مرضی دے. مگر جو حقوق العباد ہوتے ہیں نا، بندوں سے بندوں کے تعلق سے جو حقوق ہوتے ہیں نا، وہ ایسے حقوق ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہرگز معاف نہیں کرے گا. اگر آپ باپ ہے، بیٹے کے ساتھ ناانصافی کریں تو برابر اللہ رب العزت نہیں پکڑے گا. بیٹا ہے، اگر باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، ان کے حقوق برابر ادا نہیں کر رہا ہے تو بیٹے کو پکڑا جائے گا. اگر آپ شوہر ہیں، بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں، آپ کو پکڑا جائے گا. بیوی ہے، بیوی کے اوپر شوہر کی ذمہ داری، بچوں کی ذمہ داری حقوق ادا نہیں کر رہی ہے، اس کو پکڑا جائے گا. کیسا پکڑا جائے گا؟ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کریں گے، دعا کریں گے، اللہ مغفرت طلب کریں گے. رب یہی فرمائے گا مجھ سے مانگنے سے پہلے بھی نہیں ہوگا، جو جس کا حق تو نے دبایا تھا نا، پہلے اس سے مانگے نہیں کیا، اس کا تیرے پاس تھا. اب کہیں کہ اللہ میں ماما کا نافرمان ہوں، مجھے معاف کر دے، میں بیوی کا حق ادا کر معاف کر دے، بچوں کا حق ادا نہیں کر معاف کر دے. نہیں، رب فرمائے گا جو جس کی بھی ناحقی کر گیا تھا، ناحقی تکلف کر گیا تھا، پہلے جا اس کے پاس جا کے اس سے معافی مانگ، اس کے بعد میرے پاس آ. یہ بندوں کے وہ جو حقوق ہوتے ہیں بڑے ڈینجر ہوتے ہیں. اللہ کے اختیار ہے معاف کرنے لگے حقوق اللہ کے اندر، مگر حقوق العباد کے اندر ایسا معاملہ ہے
بندوں کو بندوں کی برابر پوچھا جائے گا، آپ ادا کرنا ضروری ہوگا، نہیں کریں گے تو برابر پکڑ ہوگی، برابر پکڑ ہوگی۔ تو اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے آپ کو۔ تو کیا اس کا ایمان کرو، اپنے درمیان میں اتحاد پیدا کرو، اتفاق پیدا کرو، اور جس کے اوپر بھی جو ذمہ داری ہوگی، باپ ہے تو بیٹوں کا حکم ادا کرے، بیٹا ہے تو باپ کے حکم ادا کرے، شوہر ہے تو شوہر کے حکم ادا کرے، بیوی ہے تو بیوی کے حکم ادا کرے، اور بچوں کے حکم جیسے بچے ادا کرو، معلومات حاصل کرو، اور اپنے درمیان میں اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کرو۔ کہیں نہ ایسا نہ ہو جائے تو آپ بڑے آپ سب کچھ کر لیے، نمازی روزہ زکات حج کر لیے، مگر آپ اپنے بیوی کا حق ادا نہیں کر رہے، بچوں کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، تو سب رائے گا، سب بیکار ہے۔ کبھی بتانے آپ کو حقوق اللہ سے زیادہ حقوق العباد بڑا معنی رکھتا ہے، بڑا معنی رکھتا ہے۔ تو آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے، ایک دوسرے سے آپ ملاقات کرو، اور اس طریقے سے ملاقات کرو کہ آپسی جو آپ کی رنجشیں ہیں، جو عداوتیں ہیں، وہ قدرتیں ختم ہو جائیں، ساتھ میں ہو سکے تو ایک دوسرے سے معافی تلافی بھی کر لو، یہ نہیں آپ کی غلطی ہوگی تو آپ نے معاف کر دو، بہتر ہے خود کو سامنے والا میں سے غلط ہو کہ آپ مجھے معاف کر دو۔ اگر آپ فلاں کے بعد نہیں جاتے، فلاں دادو کے بعد، اندر کے بعد، ماموں کے پاس یا بھائی کے پاس نہیں جاتے، آپ پہل کیجیے۔ میں آج کے بعد کوئی ایسا نہیں کروں گا تو میں اپنے بھائی کی طرف ملاقات کروں گا، میں ملاقاتوں سے ملاقات کروں گا، تایا سے ملاقات کروں گا، میں اپنے جتنی بھی رنجشیں ختم کروں گا۔ اس کے بعد دیکھیے آپ کے دل کو کتنا سکون ملے گا، کتنا چین ملے گا۔ بھائی ہے تو بھائی سے ملاقات کرو، اگر آپ کا چھوٹا بھائی ہے وہ نہیں آ رہا، آپ کو جاؤ اس کے پاس، کوئی سی بات نہیں، میں بڑا ہوں کیوں اس کے پاس جاؤں، کیوں ملاقات کر رہی، برابر آپ جائیں گے۔ یہ عورتوں کی باتوں میں آ کر اپنے رشتوں کو خراب مت کرو، یہ آپ کے خاندان کے کل رشتے آپس کو مضبوط سے مضبوط بنانے کی کوشش کرو۔ یہ پیغام اور یہ پیغام مسجد کی بھی، مسجد کو ہمیشہ آباد رکھو، کبھی اس کو ویران مت کرو۔ جیسے آپ جمع ہوئے نا اتنے پوری ایسے ہی ہر نماز میں جمع ہو، ہر نماز قیامت کی دن سب سے پہلے آپ سے نماز کا سوال کیا جائے گا۔ نماز فرض ہے، فرض ہے، ہر حال میں پڑھنا ہے، ہر حال میں پڑھنا ہے۔ یہاں تک ایسا ہے اس کے بارے میں اگر آپ ایمان بھی ہو گئے، ایمان بھی ہو گیا، اٹھ نہیں سکتے آپ، وہیں پر بیٹھ کے پڑھو، چل نہیں سکتے آپ، بیٹھ کے پڑھو، اتنا حکم ہے۔ مسجد کو جا نہیں سکتے آپ، گھر میں پڑھو، آپ فرض ہے آپ کے اوپر۔ اب اس طرح پڑھے ہوئے آپ، حکم کیا ہے؟ ہاتھوں کے اشارے سے نماز پڑھو، ہاتھوں کے اشارے سے نماز پڑھو، ہاتھ بھی نہیں اڑا سکتے آپ، پیر نہیں اڑا سکتے۔ حکم کیا ہے؟ آنکھوں کے اشارے سے کیوں نہ ہو نماز ادا کرو، آنکھوں کے اشارے کے ذریعے سے آپ رکوع کر رہا ہوں، سجدہ کر رہا ہوں، بڑے بڑے پڑھنا ہے۔ وضو نہیں کر سکتے آپ، تیمم کرو، تیمم آسان کے لیے تھوڑے سے پیپر پہ کو مٹی ڈال دیجیے، اس طریقے سے تیمم کے جو طریقہ ہے تیمم کا کر لیجیے، تیمم کے ساتھ نماز ادا کرو۔ مگر کسی صورت میں نماز معاف ہے نہیں، تھوڑا سا ہمارے پاس گھر میں کیا میت ہو جاتی ہے، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، فنکشن ہو جاتا ہے، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نہ نماز نہ مردوں کو معاف ہے، نہ عورتوں کو، عورتوں کو بھی ادا کرنا ہے، جو عورتیں شرعی ہیں دوستوں کا معاف ہے، مگر حکم کیسے ان کے لیے بچے کی پیدائش ہونے کے قریب قریبی 5-10 منٹ بھی ہے، اس وقت نماز کا وقت آ گیا، نماز پڑھنا ہے، اس وقت ہی پڑھنا ہے، معاف ہے۔ اتنی اہمیت نماز کی، یہ بات اور ہر مسلمان کے اوپر فرض کرا دی گئی۔ ہر مسلمان جیسے آج آپ جمع ہوئی، ویسے ہی ہر نماز کے لیے آپ کو جمع ہونا ہے، نمازیں ادا کرنا ہے، مساجد کو آباد رکھنا ہے۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ مساجد کی خوبصورتی ہے، کسی ضرورت ہے اس خوبصورتی کو ختم مت کرو، اس کو شاد رکھو، آباد رکھو۔ شاد رکھیں گے، آباد رکھیں گے تو آپ کی زندگی بھی آباد رہیں گی، آپ کے کاروبار بھی آباد رہیں گی، اور آپ کے گھروں میں بھی خیر و برکت حضور